माज़ी वो खुली आँखों से छत को घूर रहा था। इससे जिस्म के हर हिस्से में दर्द की शिद्दत से टीसें उठ रही थीं और वो साँख पड़ा था जैसे एक मुर्दा वजूद हो। कुछ देर बाद इसके गले में शदीद प्यास की वजह से चूंटियाँ काटने लगीं। इसने अपने दुखते जिस्म को हरकत देखकर ज़रा सा सर मोड़ा और पूरे इस्तेखाने को देखने लगा। कहीं से भी कोई भागने की जगह नहीं थी। ऊपर बनी दीवार में छोटी सी खिड़की से सूरज की रोशनी जाली से आ रही थी जिससे वो यहाँ वहाँ देख रहा था। इसे याद आया कि यहाँ इसके अलावा दूसरे भी तो बच्चे थे, वो नहीं थे अभी। सोचते हुए इसकी नज़र एक कोने में रखे पानी के मटके पर पड़ी और इसके ऊपर गिलास रखा था। सईद ने शुक्र खुदा का करते उठने की कोशिश की, पर इसके जिस्म ने जैसे जवाब दे दिया। इसने प्यासी नज़रों से इस पानी को देखते सूखे बंजर जैसे लबों पर जुबान फेरी और नाचार अपनी कोहनी और पाँवों की मदद से खुद के मुर्दा जिस्म को घसीटते इस कोने की तरफ किया और आहिस्ता आहिस्ता दीवार का सहारा लेकर इसके साथ अपनी दुखती कमर टिका किया। इतने में ही इसकी पूरी ताकत इसका साथ छोड़ गई और वो गहरे गहरे सांस लेने लगा, पर वो मरना नहीं चाहता था, वो जीना चाहता था बहुत लंबी जिंदगी। सईद ने अपने कांपते हाथ उठाकर गिलास को छुआ और इससे छूते जैसे जिस्म में जान आ गई। इसकी ठंड बुखार में तपते वजूद पर एक सर्द लहर की तरह महसूस हुई और आहिस्ता से पानी का गिलास भरा, कांपते हाथों से छलकते पानी को अपने मुंह से लगा लिया। पानी के एक कतरे को अपने गले में उतरते हुए इसे आज पानी की अहमियत मालूम हुई तो लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आ गई। आज अगर इससे कोई पानी की अहमियत का पूछता तो वो किताबें भर लेता, पर इसकी अहमियत ख़त्म ना हो पाती और एक गिलास पानी पीकर दूसरे गिलास भरता अपने बुखार से तपते वजूद पर डालने लगा। सर से लेकर वो पाँव तक भीग गया तो इसे कपकपी थी होने लगी। देखो तो मेरा शहजादा कैसे कांप रहा है। सिमी कहाँ है तू? तौलिया लेकर जल्दी आ। करब भरी भूरी आंखें जिस्म पर इसके जिस्म से निकलते सुर्ख पानी को देख रही थी तो एक परेशान फिक्र में डूबी आवाज़ इसके कानों से टकराई और अगले ही पल वो चीख मार मार कर दाड़े मारने लगा कि पूरा तहखाना गूंज उठा इसकी चीखों से। वो गला फाड़ कर रोने लगा। इसके गले में खराशें पड़ गईं, पर दर्द कम होने के बजाय और बढ़ रहा था। सिमी कहाँ हो? अपने भाई को जवाब दो। सिमी वो घुटनों के बल सामने खिड़की की तरफ बैठकर बुलंद आवाज़ में पुकारते शिद्दत से रो रहा था कि इसकी चीखें इस तक पहुंच जाए और वो दौड़कर इसके पास पहुंच जाए तो वो फिर इसे छुपा लेगा। इसकी चीखों पुकारों पर बाहर पहरा देते आदमी गन के साथ अंदर दाखिल हुए और इसे बेहोश में देखकर वापस चले गए। सईद ने दरवाज़ा खुलने के पर भीगे सूजे चेहरे से देखा। वो देख रहा था जब दो आदमी अंदर दाखिल हुए। जा चल आजा, गला ख़राब न कर, आगे चीखने और रोने का बहुत मौका मिलेगा, फिर अपना ये शौक़ पूरा कर लेना। इसके घने शहद रंग बालों को मुट्ठी में जकड़कर घसीटते हुए वो बोला तो सईद चीखता गिरता पड़ता इसके साथ हुआ। इसके जाते ही तहखाना बंद हो गया और इसे एक ट्रक में दूसरे लड़कों के साथ फेंक दिया गया। बाहर से दरवाज़ा लॉक कर दिया गया। कुछ ही देर में ट्रक स्टार्ट हुआ और चलने लगा। वो सब अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश करने लगे तो कोई समझने की, और यह जो अंधेरा गाड़ी में फैला था इस तहखाने से निकलने के बाद इनकी ज़िंदगी में फैल गया। गाड़ी चलती रही और इसकी ज़िंदगी तारीख होती गई। वो अपनी माँ और बहन, अपने घर, अपनी गली से बहुत दूर निकल गया और वो एक नहीं बहुत से ऐसे लड़के थे इसके साथ जिनकी ज़िंदगी ऐसे ही बहरान वहशत भरी अजियतनाक हो गई थी। काफ़ी लंबे अरसे बाद ट्रक एक जगह रुका और इसका दरवाज़ा खुला। सब सहम कर दूर हुए। जब दरवाज़ा खोलने वाला आदमी राइफल कंधे पर डाले अंदर दाखिल हुआ और इन्हें बालों से पकड़कर नीचे किसी बेजुबान जानवर की तरह नीचे फेंकने लगा। इनके पाँव में न जूती थी न जिस्म में हिम्मत। सब इसकी तरह बुरी हालत में थे। चलो आगे बढ़ो, इन्हें पुश्त से धक्का देते सामने बड़े से गेट की जानिब इशारा किया। आसपास घना जंगल था और सामने सफ़ेद दीवारों के बीच ब्लैक गेट जिसके पास दो लंबे तिरंगे काली शक्ल के वाले आदमी गन पकड़े खड़े थे। सही वालों के साथ भी 4-5 आदमी राइफल के साथ थे और वो इनके मुसलसल धक्के देने पर आगे बढ़ रहे थे। क्या हम मरने वाले हैं? खामोश बेहिस बनकर चलते सईद के पीछे लाइन में आते लड़के की सरगोशी हुई। हम कब के मर चुके हैं, सईद ने तल्ख हकीकत में कहा। इस लड़के के आंसू निकल पड़े। मेरी माँ, पीछे से सरगोशी हुई के पास चलते आदमी ने इसके बालों से पकड़कर सर ऊंचा किया। खामोश, आवाज़ नहीं घुर्राते सईद को आगे दरवाजे के अंदर धक्का दिया और वो गिरते गिरते बचा। गेट के अंदर दाखिल होते इन्हें दाएं बाएं जानिब बनी छोटी सी शीशे की कैबिन के सामने लाइन में खड़ा कर दिया गया और एक के बाद एक को अंदर भेजने लगे और अंगूठे पर कट देकर इनके खून की बूंद एक तख्तनुमा जगह पर रखते
اور جس کے سامنے بڑے سے لگے کمپیوٹر میں گرین چیک کا نشان آتا، اسے ایک طرف کیا جاتا، اور جن کی خون رکھ کر کمپیوٹر پر ریڈ نشان آتا انہیں دوسری طرف کیا جاتا۔ اور سعید سمجھ گیا یہ چیک کر رہے ہیں انہیں بھی کوئی بیماری تو نہیں، اور یہ بھی سمجھ گیا یہ ایک چھوٹی شاخ کے منہ سے نہیں بڑی سی ندی میں مگرمچھ کے دانتوں میں آ گیا ہے۔ اس کی باری آئی تو اس کا انگوٹھا آگے کر کے اس پر کٹ دیا گیا۔ جب اس میں سے سرخ لہو نکلا تو اس کی بوند اسی بلیڈ چیکنگ مشین پر رکھی۔ سعید کے دل سے شدت سے دعا نکلی کہ اسے بھی کوئی بیماری ہو اور اسکرین پر سرخ بڑا نشان آ جائے کہ انہیں دیکھنے اور سمجھنے میں غلطی نہ ہو، پر ایسا نہ ہوا اور وہ ساکت سا اسے دیکھتا رہا۔ جہاں گرین نشان آ گیا سو گیا کیا، اسے کندھے سے پکڑ کر دوسری طرف کرتے وہ آدمی خوفناک نظروں سے دیکھ کر بولا۔ ان 20 میں سے 4 لڑکے وہ تھے جو وہیں رک گئے اور باقی 16 لڑکوں کو وہاں سے نکال کر آگے لے گئے۔ ایک جیل نما کمرے میں انہیں ڈال کر ان کے سامنے کھانا رکھا گیا۔ یہ شکر تھا انہیں یاد تھا وہ بھوکے ہیں۔ کھانے کو دیکھ کر ان سب کی بھوک چمک اٹھی اور خوف ڈر کو کچھ دیر بھلائے وہ سوکھی روٹی اور پانی نما دال کو چکن قورمہ سمجھ کر جانور کی طرح ٹوٹ پڑے۔ سعید بھی کوئی فلمی ہیرو نہ تھا، نہ ہی خیالی کردار جو خود کو طاقتور اور مضبوط دکھانے کے لیے اپنی بھوک پیاس کو مار دیتا۔ وہ بھی انعام لڑکوں جیسا ایک 15 سال کا کم عمر لڑکا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ یہاں سے بھاگنے کی کوشش یا کوئی بھی سوچ بھی نہ لائے، ورنہ ان کا انجام وہ ہوگا جس کا تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کھانے کے بعد انہیں بہت ساری باتوں سے ڈرایا گیا کہ کوئی بھاگنے کی کوشش نہ کرے، اور اب بھاگ بھی گیا تو آگے جنگل میں ایسے جانور جو تم لوگوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں گے۔ کیا یہ انسان کے روپ میں حیوان کم تھے جو انہیں ان بے زبان جانوروں سے ڈرایا جا رہا تھا؟ سعید نے سوچا اور ہنس پڑا۔ آج کی رات وہ سب تھکے ہوئے تھے اور خوف و وحشت کل کیا ہوگا، سب سوچوں کو اپنی مٹھی میں دبا کر ان پر سر رکھ کر سو گئے۔ اس کے چہرے سے تکلیف کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں اور اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ خاموش تھا، آنکھیں کھولے پڑا تھا۔ صبح کے اجالے کے ساتھ اس کے نصیب کا اندھیرا بھی بیدار ہو گیا۔ چیخیں تھیں کہ آسمان کو چھو رہی تھی، یہ ظلم کی انتہا۔ اذیت پسند حیوان تھے ان کے سامنے اور باری باری لائن میں کھڑے ایک کے بعد ایک کانپتے آگے بڑھ رہے تھے، اور سعید قد میں بڑا ہونے سے سب کے پیچھے تھا۔ ان کی کلائی کے آگے کی طرف جلتا سرخ لوہے کے وہ بی کے انگریزی حروف رکھ دیے جاتے اور ان کی کھال کے جلتے روح کانپ جاتی اور چیخیں منہ سے نکل دوسروں کے دل دہلا جاتی۔ آخر اس کی بھی باری آئی اور اس کی کلائی کو آگے کرتے وہاں بھی بی کے حروف چھپ گئے۔ چیخیں اس کی بھی نکلی، پر اس نے دوسرا ہاتھ منہ پر سختی سے جما دیا کہ اس کے چہرے سے خون نکلنے لگا۔ لے جاؤ انہیں۔ اس کے چہرے سے نکلتے خون کو نظر انداز کرتے انہیں ایک طرف دھکیلا اور وہ سب روتے اپنی کلائی پکڑتے گھسیٹتے جا رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں سب فاصلے پر تپتی زمین پر وہ ننگے پیر بھاگ رہے تھے، اپنی اپنی زندگی کو مٹھی میں دبوچے، اور بھاؤ بھاؤ کرتے بلیک ڈاگز ان کے پیچھے تھے۔ یہ تھا ان کی تیاری کا پہلا اسٹیپ، بھاگنا موت کو پیچھے چھوڑ کر۔ پیچھے موت ہے اور آگے بڑھنا ہے، خود کو بچانا ہے، جان لگا کر بغیر حالت کی طرف پرواہ کیے۔ اچانک ان کے پیچھے چیخیں گونجی اور ان سب نے بھاگتے گردن موڑ کر دیکھا تو ایک بلیک ڈاگ کے نیچے لڑکا تھا جو شاید گر گیا تھا، جو اب خود کو بچانے کی ناممکن کوشش کر رہا تھا، پر جو خون کی سرخ لکیر زمین پر آئی تھی اس نے ان سب کی ٹانگوں میں برکی بھر دی تھی۔ انہیں نہیں معلوم تھا کتنا بھاگنا ہے، پر صرف بھاگتے رہنا ہے، موت کو پیچھے چھوڑ کر۔ کامتے کامتے بھاگو ورنہ موت اپنے پر پھیلائے آ رہی ہے۔ وہ بھاگ رہے تھے اور پیچھے نیچے پڑے لڑکے کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا گیا اور وہ کتا اب ان کے پیچھے بھاگنے لگا جیسے اسے بھی ٹریننگ دی گئی ہو ڈرانے کی۔ برہان اور انسپکٹر ارمان ہاتھ پہ گن لیے شکیل نامی آدمی کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ رک جاؤ شکیل ورنہ میں گولی چلا دوں گا، برہان غرا کر بولا، پر شکیل نے اپنے پیروں میں اور تیزی لائی۔ اسے بھاگنا تھا، کیسے بھی کر کے، ایس پی کی پہنچ سے بہت دور۔ برہان کو جب دوسرے بچوں کا معلوم ہوا کہ وہ زیر علاج ہیں اور وہ اور ارمان جلدی سے سٹی ہاسپٹل پہنچے اور وہاں سے انہیں لانے والے کا نام پتہ پوچھا، پر نہ ملا۔ نام کی جگہ کمپیوٹر میں نامعلوم شو ہو رہا تھا، اور پھر انہیں وہاں ثبوت ملا جہاں شکیل نامی آدمی نے غلطی کی تھی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں گرے بچے کو اٹھاتے شکیل کی شکل سامنے آ گئی تھی، اور برہان اسے ڈھونڈتے اس کے گھر تک پہنچ گیا۔ گھر میں اس کی ماں، بیوی اور 2 بیٹیاں موجود تھیں۔ برہان اور ارمان کو اپنے دروازے پر دیکھ کر شکیل نے سامنے سے آتے رک گیا، پھر سمجھتے قدم پیچھے کی جانب اٹھائے پر ان کی نظروں سے بچ نہ سکا۔ پھر وہ آگے تھا اور برہان، ارمان اس کے پیچھے۔ اسے گلی میں داخل ہوتے دیکھ ارمان اس کے پیچھے تھا اور برہان دوسری طرف سے گھوم آیا اس کے سامنے۔ اسٹاپ رننگ شکیل، گن پوائنٹ اس کے ماتھے پر رکھ کر برہان دھاڑا اور پیچھے سے ارمان آ گیا۔
بیسٹ کے آدمی ہوں، اس کے گلے سے پکڑ کر اس نے گرا کر پوچھا۔ شکیل بے خوف آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ البتہ بھاگنے سے اس کا سانس پھول گیا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ برہان اسے خاموش دیکھ کر اس کے چہرے پر وار کیا۔ نہیں بتاؤں گا، کہتے شکیل نے اچانک اسے دھکا دے کر بھاگا۔ برہان نے گرنے سے خود کو بچا کر یکدم پلٹ کر اس کی ٹانگ کا نشانہ لیا۔ فضا میں ٹھا کی آواز کے ساتھ شکیل ٹانگ پکڑتے آہ کرتا نیچے گرا اور برہان ارمان بھاگ کر اس تک پہنچے۔ پولیس کی گاڑی کو سامنے آتے دیکھ شکیل نے اپنی کوشش ترک کر دی اور خود پر تان کر کھڑے ارمان کی گن کو اچانک سے اپنے دماغ پر رکھا۔ اس سے پہلے برہان کچھ کرتا، اس کی اس حرکت کو بھاگنے کی کوشش سمجھتے ارمان ایک دم ٹریگر کو دبا گیا اور پھر دور دور تک سڑک پر خون اور دماغ کے سرخ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پھیل گئے۔ ڈیم فل، کیا کیا تم نے؟ برہان نے ساکت کھڑے ارمان کو دھکا دیتے شکیل کو دیکھا جو نیچے ساکت وجود ہو کر گر گیا تھا۔ سر، میں سمجھا بھاگ رہا ہے، ارمان نے ہکلاتے کہا اور پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگا اس چالاک انسان کو۔ اوہ شٹ! شکیل کی پھٹی آنکھیں آسمان کو تکتی پا کر اور سڑک پر خون کو دیکھ کر اس نے اپنا ہاتھ پر پنچ مارا۔ آپ کھڑے تک کیا رہے ہو؟ ایمبولینس کو کال کرو، اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس نے بے بسی سے کہا۔ تو ارمان جلدی سے موبائل نکالنے لگا۔ کہاں آ کر بچ گئے؟ بیسٹ موت سے 2 قدم پر اپنی گاڑی میں بیٹھتے اس نے اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مارا۔ کیا کرتا پھر رہا ہے یہ لڑکا؟ ریموٹ ٹیبل پر پھینکتے کمال صاحب LED پر چلتی آج کی نیوز پہ برہان کا بیان۔ بیسٹ کے آدمی شکیل کی موت کو سنتے دھاڑے پاس بیٹھے خاموشی سے دیکھتے۔ داد نے انہیں دیکھا۔ کیا ضرورت ہے اسے بیسٹ کے کاموں میں ٹانگ اڑانے کی؟ جب دوسرے ڈپارٹمنٹ کوئی ایکشن نہیں اٹھا رہے تو وہ کیوں پاگلوں والی حرکتیں کر رہا ہے؟ پاس بیٹھی آسیہ کو کہتے اس نے دانت پر گھری ڈالی۔ میں کہتی ہوں شادی کروا دیں، جب بیوی بچوں کی ذمہ داری سر پر آئے گی تو ایسے اقدامات اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ آسیہ بیگم بولی۔ کمال صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ وہ ہاتھ آئے تو نہ، پتہ نہیں کیا سمجھنے لگا ہے خود کو، باپ کو آنکھیں دکھانے لگا ہے۔ اب وہ برہمی سے بولے۔ اور تم کیا ٹی وی اسکرین کو گھور رہے ہو؟ کب ختم ہو رہی ہے تمہاری پڑھائی؟ اب ان کا رخ داد کی طرف تھا جس نے مسکراتے ہوئے کان کھجایا۔ جلد کیوں؟ میری بھی شادی کروا رہے ہیں، وہ شرارت سے بولا۔ میں چاہتا ہوں تم اب میرا ہاتھ بزنس میں بٹاؤ۔ کب تک میں یوں آلسی گدھے کی طرح پڑے رہو گے باپ کے پیسے پر؟ اپنے سوال کے بدلے کمال صاحب کے جواب پر اس کا منہ بن گیا۔ نیکسٹ منتھ فائنل ہے، وہ کہہ کر لبوں سے کپ لگا گیا۔ تمہاری آنکھیں کیوں سرخ ہے داد؟ کیا سر میں درد ہے تمہیں؟ پاس بیٹھی آسیہ بیگم نے اس کے گھنے بالوں کو پیچھے کرتے اس کی پیشانی کو چھوا۔ ہاں بس تھوڑا بہت، وہ آنکھیں پل کو موند کر بولا۔ تم نے بتایا نہیں پہلے، مجھے اتنی دیر سے خاموش بیٹھے ہو۔ چلو یہاں میں سر میں مساج کر دیتی ہوں، شاید کم ہو جائے، پھر سونے سے پہلے دوائی کھا لینا، آسیہ بیگم پریشانی سے بولی۔ تو داد مسکرا دیا اور اٹھ کھڑا ہوا، البتہ کپ منہ سے ہی لگا تھا جس سے چسکیاں لے رہا تھا۔ قد کاٹ نکال لیا پر عقل ابھی بھی گھٹنوں میں ہے اس گدھے کی۔ کمال صاحب نے اس کی حرکت پر ناگواری ظاہر کی۔ ماشاءاللہ میرے دونوں بیٹے خوبصورت اور عقل مند ہیں، آپ تو بس کوئی موقع نہ جانے دیں ہاتھ سے، یہی تو عمر ہے ان کی۔ آسیہ بیگم نے محبت پاش نظروں سے داد کے لمبے چوڑے پشت کو دیکھتے کمال صاحب کی بات کا برا مان کر کہا۔ ہاں یہی عمر ہے تو دونوں کے منہ میں دودھ والی بوتل ڈال دو، پیتے رہیں۔ کمال صاحب برہان کی حرکت پر سخت پریشان تھے، تبھی آسیہ بیگم کی بات پر غصے سے بولے۔ سیڑھیاں چڑھتے داد کا بلند بانگ گہکا گونجا۔ امی آ جائیں، آج ابا صاحب کا موڈ کچھ اچھا نہیں، اس نے مڑ کر کہا تو آسیہ بیگم منہ موڑ کر چلی گئیں۔ گزر رہا تھا تو سوچا تمہارے پاس بیٹھ جاؤں۔ ساحل سمندر کے کنارے پر رکھے بینچ پر بیٹھی مسکان نے جب پاس بیٹھے وجود کو دیکھا تو عارف نے مسکرا کر کہا، تم سیر کے آتے ہی نکل کیوں آئی ہو؟ دور دور تک نیلے پانی کی لہروں کو دیکھتے اس نے کہا، رات کے 8 بج رہے ہیں اور وہ اس وقت یہاں اکیلی بیٹھی تھی کہ عارف نے پوچھا، تم شرمندہ ہو؟ مسکان نے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا، اور وہ بھلا کیوں؟ عارف نے طنزیہ ہنس کر پوچھا، تو پھر دفع ہو یہاں سے، اس نے غصے سے اسے کندھے پر زور دے کر پیچھے کی جانب دھکا دیتے کہا، میں نے غلط تو نہیں کیا تھا، سوتیلوں میں یہ ہوتا رہتا ہے۔ عارف نے اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لگایا
مسکان نے گھور کر دیکھا تو وہ ہنس پڑا۔ مجھے عزت اور پہچان چاہیے، مسکان نے اس کے کندھے پر سر رکھتے کہا۔ عزت تو میں تمہاری کرتا ہوں، سعید کرتا ہے، الف کرتا ہے، حور نور سب کرتی ہیں، اور پہچان وہ تو ظاہر ہے پلیٹ میں تمہیں نہیں ملے گی، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے وہ بولا تو مسکان نے اسے دیکھا۔ کیسی محنت کروں عارف، مما اور بائی نے پڑھنے تو دیا نہیں۔ وہ کرب سے بولی، کیسی باتیں کرتی ہو، تمہارے بھائی کے لیے تمہارے نام کی ڈگریاں حاصل کرنا بڑی بات ہے کیا؟ اس نے سر پر چپ مار کر کہا تو مسکان منہ بنا گئی۔ پھر وہی گھٹا کرتی، اور کیا میں صرف انگوٹھا مارتی رہوں گی ڈگریوں پر؟ ہاں تو کیا، جو آتا ہے وہ فخر سے کرو، اگر کوئی ٹوکے تو منہ توڑ کر رکھ دو۔ عارف نے پنچ دکھاتے کہا۔ مسکان ناک سکیڑ کر رہ گئی۔ بھلا ایسے پہچان ملتی ہے؟ یہ تو وہی مسکان، اس نے برا مان کر کہا۔ اچھا تو ایک اور راستہ ہے، عارف پرسوچ سوچتا بولا۔ کیا؟ مسکان جلدی سے پوچھنے لگی۔ کوئی اچھا سا معصوم خدا کی گائے جیسا لڑکا دیکھ کر تمہاری سے شادی کروا دیتا ہوں، بہت سمپل، اس نے کہا تو مسکان کہہ لگا اٹھی۔ خدا کی گائے جیسا کیوں؟ وہ مسکراتی بولی۔ وہ اس لیے تاکہ میری گنڈی بہن کے سامنے منہ نہ کھول سکے اور ہر وہ کام بغیر چون چرا کے کرے جو تم حکم کرو۔ وہ ہنستے بولا تو مسکان آنکھیں گھما گئی۔ ہوا کی لہر پر اس کے گولڈن بال اڑ کر اس کے خوبصورت سے چہرے پر آ رہے تھے، جنہیں وہ انگلی کی مدد سے کان کے پیچھے کر رہی تھی۔ پاس دوسرے بینچ پر بیٹھے وجود ان کی باتیں سنتا مسکان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ شارٹ شرٹ اور پینٹ میں، گلے میں بلیک ہمیشہ کی طرح اسکارف پہنے، عارف کے کندھے پر سر رکھے بیٹھی تھی۔ چلے۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد عارف کھڑا ہوتے بولا، نہیں، مجھے یہاں بہت سکون محسوس ہو رہا ہے، کچھ دیر بعد آ جاؤں گی۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر انکار کیا۔ عارف نے آس پاس موجود لڑکوں کو دیکھا۔ نہیں، پھر کل آ جانا، ابھی چلو، مجھے کچھ کام ہے۔ کام سے جانا ہے؟ عارف سنجیدگی سے گویا ہوا۔ ڈونٹ وری، میرے پاس گن ہے، اس کے چہرے کے تاثرات نوٹ کرتے ہوئے بیزاریت سے بیلٹ میں لگی گن پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ پھر بھی مسی، وہ کچھ پریشان سا ہوا۔ چاہے ورنہ یہیں گن میں اپنے دماغ پر رکھ کر ٹریگر نہیں دباؤں گی، وہ غصے سے بولی تو عارف اس کے ڈائلاگ پر ہنس پڑا۔ اچھا یہ لو گاڑی کی چابی، جلدی لوٹ جانا، میں کچھ دیر میں پہنچ جاؤں گا، کی اس کی ہتھیلی پر رکھتے وہ بولا تو مسکان نے سر ہلا دیا اور دیکھنے لگی کہ کب دفع ہو گئے۔ عارف گھور کر وہاں سے چلا گیا اور مسکان بینچ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند گئی۔ اسے محسوس ہوا کوئی اس کے پاس بیٹھا ہے، اور ہوا کے جھونکے کے ساتھ ایک مخصوص پرفیوم کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تو وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ بھلا وہ یہاں کیسے ہوگا؟ وہ مدھم سا بڑبڑائی اور آنکھیں موندے پڑی رہی۔ اگر پہچان میں تمہیں دوں تو تم بدلے میں مجھے کیا دو گی؟ گمبھیر آواز پر مسکان نے اچھل کر آنکھیں کھولی اور سامنے قریب بیٹھی اس ہستی کو دیکھنے لگی۔ ایک بار پلکیں جھپکی، دوسری، پھر تیسری۔ وہ خواب نہیں تھا، حقیقت تھی، اور اس کے سامنے موجود تھا، ایک انوکھی منفرد آفر کے ساتھ۔ اس کے سینے میں موجود محبت کا پنچھی دھک دھک کرتے پنجرے کو توڑ کر باہر آنے کو مچل رہا تھا، اور وہ پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، سحر زدہ سی۔ برہان کی روشن آنکھیں اس کے تاثرات نوٹ کر رہی تھیں۔ کیا دینا پڑے گا؟ مسکان نے پوری طرح خود کو سنبھالتے ابروج کا کر پوچھا، اور وہ اس ادا میں اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ بے ساختہ برہان نے نظریں پھیری۔ البتہ اس کے چہرے پر ایک مخصوص مسکراہٹ آ گئی تھی، گواہی بیچ کے خلاف اس کی بات پر۔ مسکان، جو اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ رہی تھی، کہکا لگا اٹھی۔ برہان نے اس کے کہکا لگانے پر ناگوار نظروں سے دیکھا۔ میں نے کوئی مذاق نہیں کیا مس مسکان، وہ اپنی آواز میں کرختگی چھپا نہیں پایا۔ مسکان نے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکتے سنجیدہ ہونے کی پوری کوشش کی۔ پر مجھے تو ایس پی صاحب مذاق ہی لگا، وہ پھر کھلکھلا پڑی۔ خیر جو بھی تھا، میرا موڈ اچھا کر گیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ برہان بھی آنکھوں میں غصہ لیے اٹھ کھڑا ہوا، اس کے برابر آیا کہ ہوا کے دوش پر اڑتے مسکان کے بال اس کے کندھوں سے مس ہو رہے تھے، اور برہان نے پینٹ کی جیب میں ہاتھ پھنسا کر استفسار کرنے لگا، اور یہ کہ ہم کو غداری کی پہچان نہیں چاہیے صاحب، ہم نمک حراموں سے نہیں، نمک حلالوں میں سے ہیں۔ وہ اعتماد سے اپنی زبان میں کہتی بال جھٹک کر انگلی میں کی رنگ گھماتی آگے بڑھی۔
اس کے منہ میں موجود ببل اس کے ایٹیٹیوڈ کو الگ بنا گیا تھا، پر برہان کو اس کے ایٹیٹیوڈ پر مزید طیش آیا۔ اس کا اس نازک سے لڑکی کے رنگ ڈنگ پر غصے سے چہرہ لال ہو گیا۔ کیا تھی وہ اس کے سامنے چیونٹی نماسی کے چٹکی میں مسل کر رکھ دیتا۔ وہ غصے سے آگے بڑھا اور ایک جھٹکے سے مسکان کے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا، اور وہ اس سے اچانک افتاد پر حیران سے گرتے گرتے پلٹی اور خود کو سنبھالنے کے لیے سیدھے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، پر اس کے باوجود فاصلہ تھا دونوں کے بیچ، اور وہ فاصلہ رکھنے والی چیز مسکان کے ہاتھ میں موجود گن تھی جو وہ دونوں کے بیچ دب کر برہان کے سینے پر رکھی تھی۔ یہ عمل اس نے برقی سی تیزی سے کیا تھا۔ مسکان نے غصے سے اپنے بازو پر اس کی گرفت دیکھی۔ یہ کیا بےہودہ حرکت ہے ایس پی، وہ کرا کر بولی، تو برہان کی گرفت مزید سخت ہوئی، اور اس کی سخت پکڑ پر مسکان نے بھی گن پر گرفت سخت کرتے اس سے برہان کے سینے پر زور دیا۔ برہان اس کی حرکت پر محظوظ ہوتے مسکرایا اور اپنے دوسرے ہاتھ سے اپنی گن نکال کر پیچھے سے اس کی کمر پر رکھ دی۔ مسکان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ پاگل ہو گئے ہو؟ وہ چیختی خود کو چھڑوانے لگی، پر ناکام۔ ہلنا مت ورنہ یہیں پڑی رہو گی، گن کا کچھ دباؤ ڈالتے وہ بولا، تو مسکان نے طنزیہ مسکرائی۔ میں نے بھی کھلونا نہیں پکڑا ہاتھ میں ایس پی۔ آس پاس جو چند لوگ موجود تھے انہیں ایسے لگ رہا تھا وہ کوئی نیو کپل ہے، پر اصل میں دونوں ایک دوسرے کو مارنے کی فل کوشش میں تھے۔ میں نہ سننے کا عادی نہیں، مجھے تمہارا جواب ہاں میں ہی چاہیے، پھر چاہے پہچان کے بدلے کچھ اور مانگ لو۔ میں کافی سخی طبیعت کا مالک ہوں، اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ بولا۔ مسکان ہنسی۔ اچھا مذاق کر لیتے ہیں، لگتا ہے آپ نے میرے سیڈ موڈ کو کافی سیریس ہی لے لیا ہے، پر آپ کو اب بتا دو میرا اب کوئی موڈ نہیں آپ کے سڑو جوکس کو سننے کا، وہ آنکھیں گھماتی بولی۔ برہان نے ضبط سے دانت پیسے۔ تم خود کو کافی ٹاپ چیز سمجھتی ہو جو اتنی اکڑ دکھا رہی ہو، وہ اسے جھنجھوڑ کر نیچی آواز میں بولا۔ کوئی شک؟ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے ہم دشمنوں سے سودا نہیں کرتے۔ وہ بالکل اپنے دل سے انجان بن گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں اعتماد سے دیکھتی بے خوف ہو کر بول رہی تھی۔ زیادہ ہی اترانے لگی ہو اس سعیر عالم کے بلبوتے پر یاد رکھو کچھ وقت، صرف کچھ وقت کی بات ہے، پھر اس سعیر عالم کی جڑ سے سر ہی کاٹ دوں گا۔ وہ اس کے چہرے پر دھاڑنے لگا تھا، اور مسکان اس کے اتنے قریب چہرے سرخ نقوش کو دیکھتی سوچ رہی تھی، کیا خوش فہمیاں ہیں میرے ایس پی صاحب کی۔ خواب دیکھو ایس پی، ضرور دیکھو، حق ہے تمہارا بلکہ سب کا، پر کھلی آنکھوں سے مت دیکھو کیونکہ منہ کے بل گرو گے۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جان کی پرواہ کیے اسے خود سے دھکا دیتی الگ ہوتی طنزیہ بولی۔ اس کے لفظوں نے برہان کا چہرہ سرخ کر دیا، اور وہ کچھ فاصلے پر کھڑی اس نازک سی لڑکی کو دیکھتے مٹھیاں بھیج گیا، اور اسے دیکھنے میں ہی نازک تھی۔ اس کی آنکھیں بہت بڑے راز چھپائے بیٹھی تھیں جن سے وہ ناواقف تھا، اور اسے کوئی انٹرسٹ بھی نہ تھا اس میں، تو وہ بس اسے جذباتی سمجھ کر آفر دی تھی، پر کئی بار جو دیکھنے میں آتے ہیں ویسے ہوتے نہیں، جیسے یہ لڑکی ایک پہیلی تھی۔ چلتی ہوں، اور یقیناً اگلی بار ہماری ملاقات اچھی جگہ پر ہوگی، اچھے ٹاپک پر۔ دو انگلیوں سے سلام پاس کرتی وہ کہہ کر مڑی اور کچھ فاصلے پر کھڑی اپنی گاڑی میں جا بیٹھی۔ گاڑی سٹارٹ کرتے اس نے ایک مسکراتی نظر بالوں میں انگلیاں پھنسائے برہان پر ڈالی اور وہاں سے تیزی سے نکل گئی۔ اسے ابھی بھی خود پر اس کی گرم سانسیں محسوس ہو رہی تھیں جو اس کے کسی بھی جملے کے ادا کرنے پر آنکھوں میں لہو اور ناک سے گرم آگ جیسی سانسیں نکلتی اس سے ٹکراتی۔ خواب دیکھو ایس پی، ضرور دیکھو، حق ہے تمہارا بلکہ سب کا، کیونکہ منہ کے بل گرو کے کھلی آنکھوں کے خواب دیکھنے سے کانوں میں گونجتے تلخ لفظوں نے جیسے برہان کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا تھا۔ اس دشمن سے سودا نہ کرنا پڑے، یہ دشمنی تمہیں بہت مہنگی پڑے گی مسکان میڈم۔ گاڑی سٹارٹ کرتے وہ بڑبڑایا، بہت اچھے سے کھیلو سعیر، اب میری باری، دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ طنزیہ مسکراتے اس نے سوچا اور گاڑی سڑک پر ڈال دی۔ ویسے مجھے آج تم پر فخر ہو رہا ہے، عارف نے ساتھ بیٹھی مسکان کو دیکھتے کہا، تو وہ شاہانہ انداز میں مسکرائی۔ سعیر نے بھی مسکراتے اسے دیکھا۔ مجھے تمہارے فخر کی نہیں، سعیر کے کہنے کی ضرورت ہے، وہ سعیر کو دیکھ کر بولی۔ تو عارف نے آنکھیں گھمائیں۔ خوش فہمیاں تو دیکھو میڈم کی، وہ طنزیہ بولا، تو مسکان نے غصے سے اسے گھورا۔ اس میں عورتوں کی طرح طنز کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ حقیقت ہے۔ سعیر کو مجھ پر فخر ہونا چاہیے، میں اس کی جانباز ساتھی ہوں، اس نے گردن اکڑا کر کہا۔ تو سعیر کے ساتھ بیٹھی حور منہ بنا کر رہ گئی، مطلب ایسا بھی کیا کارنامہ سر انجام دے دیا میڈم؟ مسکان نے کہ اسے سعیر کی داد کی ضرورت تھی، اس کا دل کیا اس وقت اس کی آنکھوں میں نور ہوتا، تو وہ سامنے والے کی شکل دیکھتی، وہ کیسی ہے، کہیں بہت خوبصورت تو نہیں؟ اس کے نخرے، بات کرنے کا انداز، شرارتی لہجہ، وہ غصے سے اپنے ہاتھ مروڑنے لگی۔ کاش سعیر اور عارف موجود نہ ہوتے تو وہ اس کا منہ نوچ لیتی۔ اف، یہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ اچانک وہ خود کی ہی سوچ پر شرمندہ ہوئی۔ کیا وہ سعیر کو پسند کرتی ہے؟ اس کے دل سے جلن بھری آواز نکلی تو اس نے ناخن ضبط سے ہتھیلی میں گاڑ دیے اور منہ سے سسکاری آنے پر لب بیج گئی۔
پتہ نہیں وہ کس بات کی داد چاہتی تھی سعید سے، جو شاید بہت بڑی بات تھی جس پر سعید بھی خاموش تھا، اور حور کا دل کر رہا تھا سعید اس کے فری ہونے پر منہ پر تھپڑ دے مارے۔ اتنے دن ساتھ رہتے اس نے سعید کو صرف خود تک ہی محدود دیکھا تھا، اگر کوئی بات کرتا بھی تو اس کی غیر موجودگی میں کرتا ہوگا، اور آج صبح ناشتے سے لے کر اب تک وہ چڑیا کی طرح چہک رہی تھی اور اسے لگا وہ جان بوجھ کر سعید کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہے۔ اسے محسوس ہوا اس کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے اور دل کی دھڑکنیں بھی بڑھ رہی ہیں۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے نم ہونے لگی اور گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی، جیسے سانس بند ہو رہا تھا۔ ایک تیش کے عالم تھا کہ باہر آنے کو مچل رہا تھا۔ وہ کیا کر رہی ہے اور کیا کرنے والی ہے کہ سوچ سے آزاد ہو رہی تھی۔ سحیر آپ بتا نہیں رہے۔ مسکان ابھی بول ہی رہی تھی جب حور نے پاس پڑا کشن اپنی مٹھی میں بھینچا اور کھینچ کر اپنے سامنے مارا۔ سحیر مجھے جانا ہے، کشن پھینکتے وہ چیخی، اور وہاں موجود سحیر، عالم، عارف، مسکان سب اس کے اچانک رد عمل کو دیکھتے اسے دیکھنے لگے۔ کشن سیدھا مسکان کے منہ پر لگا تھا اور اس کے لفظ گلے میں ہی دب گئے۔ کوئی اور موقع ہوتا تو عارف مسکان کے چہرے کے تاثرات کو خوب انجوائے کرتا، پر اس وقت سحیر کے چہرے کی سنجیدگی دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ کہاں جانا ہے؟ خطرناک حد تک سنجیدہ آواز میں سحیر نے پوچھا۔ عارف اور مسکان آہستہ سے وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور مسکان روم کی طرف تو اب عارف گیٹ کی جانب اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا۔ حور عین نے سحیر کی اتنی سنجیدہ آواز پر تھوک نکل کر رہ گئی۔ گھر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اس نے ایسا کیوں کیا، اور وہ کشن اس کی بے خودی میں پتہ نہیں کس کو لگا ہوگا۔ اٹھو، سحیر کھڑا ہوتا سرد آواز میں حکمیہ لہجے میں بولا۔ کہاں؟ حور اس کی حکم پر سہم سی گئی اور اپنی موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو لیے اوپر دیکھنے لگی۔ اس بار سحیر نے اس کو کوئی جواب دیے بغیر اسے جھک کر بازو میں اٹھا لیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ حور اس کی رفتار پر خوفزدہ ہوتی اس کے کوٹ میں منہ چھپا گئی۔ سحیر نے لات مار کر دروازے کو کھولا اور اندر داخل ہوا۔ حور کے جسم سے جیسے جان نکل گئی۔ دروازے پر ٹھا کی آواز پر وہ کانپ کر اسے چپٹ گئی۔ اترو نیچے۔ اسے خود میں بری طرح لپٹے دیکھ کر وہ بولا، پر حور نے کوئی جواب نہ دیا اور مزید اپنی پکڑ مضبوط کر دی۔ اسے بنا دیکھے لگ رہا تھا کہ آج اس کی موت پکی ہے۔ وہ کتنی بار اسے وارن کر چکا تھا وہ اب جانے کا نہیں بولے گی، پر پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا۔ این سحیر دھاڑا اور اس کی دھاڑ پورے حال نما روم میں دہشت سے گونجی۔ نہیں چھوڑوں گی، وہ خوف ضد سے کہتی اسے گلے میں چمٹ گئی، جیسے زمین پر اترے گی تو سیدھا اس میں دفنائی جائے گی۔ آہستہ آہستہ اس پر کپ کپی طاری ہو رہی تھی اور وہ پھر بھی لپٹی رہی۔ اس کی حالت دیکھ کر سحیر نے گہرا سانس خارج کر کے خود کو کمپوز کیا اور اپنی سرخ آنکھیں ایک پل کو میچی، اور اگلے پل اس کی بھوری آنکھیں واپس پہلے کی حالت میں آ گئی تھی۔ خاموش مسکرائی ہوئی، اس حرکت کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ اسے سیدھا بیڈ پر لٹاتے ہوئے وہ پاس بیٹھ کر محبت سے پوچھنے لگا۔ حور جو پہلے خوف سے آنکھیں میچ گئی تھی آواز پر مزید سختی سے بند کر لی۔ این سحیر نے محبت پاش نظروں سے دیکھتے آہستہ سے اسے پکارا تو میچی آنکھوں سے ایک آنسو پھسل کر بالوں میں جذب ہوا۔ سحیر نے اسے روتے دیکھ کر ضبط سے لب بھینچے اور اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ آئی ایم سوری میرا بچہ، مجھے غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کی بند آنکھوں پر لب رکھتے وہ بولا، تو حور اس کی محبت پا کر چہرہ ہاتھوں میں چھپاتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپ بہت برے انسان ہیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، روتے روتے وہ بولی۔ جانور کی طرح بیہیو کرتے ہیں، مجھے یہاں نہیں رہنا، ریسٹورنٹ بھی آپ رکھ لیں، مجھے صرف جانے دیں پلیز، مجھے یہاں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، مجھے جانا ہے یہاں سے۔ وہ مزید بہت کچھ بولنے لگی۔ سحیر اچانک سے اس کے پاس سے اٹھ کر بیڈ سے دور کھڑا ہو گیا اور اس کے گولے کھاتے وجود کو دیکھتے سگریٹ سلگانے لگا۔ اس کی بھوری آنکھیں ایسے ہو گئی تھی جیسے ابھی ان میں سے خون نکل پڑے گا۔ اسے کسی چھوٹے بچے کی طرح خود سے ڈر لگ رہا تھا، ضبط کرتے کرتے وہ کچھ غلط نہ کر دے۔ تبھی اس سے بہت دور کھڑا ہو گیا تھا، جیسے اس تک پہنچ نہیں پائے گا۔ حور بہت کچھ کہہ رہی تھی، رو رہی تھی، اور سحیر اس کی طرف دیکھے بنا یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہا تھا، جیسے اپنے اندر سر اٹھاتے حیوان کو کنٹرول کر رہا ہو۔ وہ واش روم میں گیا اور منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے لگا۔ ایک گہرا سانس بھر کر وہ واپس باہر نکلا تو اس کی نظر سامنے بیڈ پر پڑی، جہاں روتے روتے حور کے منہ سے سفید جھاگ نکل رہی تھی اور اس کی تھوڑی پر پھیل گئی تھی اور ساکھ پڑی تھی۔ این سحیر بھاگ کر اس کے پاس آیا اور جلدی سے اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ وہ جانتا تھا اسے دورے پڑ رہے ہیں جس کا علاج بھی چل رہا تھا، اور وہ علاج میڈیسن سے نہیں انسانی رویوں سے تھا۔ سحیر نے کرب سے دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر بوسے لینے لگا اور اس کا چہرہ صاف کرنے لگا۔ وہ خاموش تھی، اس کے بازو میں پڑی تھی، اس کی دل کی دھڑکنیں سست تھیں اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے۔ سحیر اسے تکیے پر لٹا کر دروازہ بند کیا
اول تو کسی میں ہمت نہیں تھی اس کے روم میں آنے کی، پر اگر کوئی آ بھی گیا تو اس سے شاید بہت کچھ غلط ہو جاتا۔ وہ اس وقت صرف اپنی عین کے پاس رہنا چاہتا تھا اور اسے چھپانا چاہتا تھا۔ سعید نے اپنا کوٹ اتار کر پھینکا اور ہلو لین کے پاس بیٹھ گیا۔ آہستہ سے اس کے سرد ہاتھ پاؤں پر اپنے مضبوط ہاتھ رگڑتے اسے توانائی پہنچانے لگا کہ اس کی نظر اب ہاتھ پر موجود ناخنوں کے سرخ نشان پر پڑی۔ اس کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے اور اس کے سفید مومی انگلیوں کو دیکھنے لگا، جہاں ہور کے چھوٹے چھوٹے ناخن اتنے تیز ضرور تھے کہ وہ چمڑی کھروچ لے۔ سعید نے اس کے ناخنوں پر انگلی پھیری اور پھر ان پر لب رکھ دیے، پھر واپس اس کے ہاتھ پاؤں رگڑنے لگا۔ کچھ دیر کے اس عمل کے بعد اس کی انگلیوں میں حرکت آئی تو سعید ہاتھوں کو آہستہ سے بیڈ پر رکھ کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ ہور پلکیں جھپکتی گہرے سانس لینے لگی اور اپنے بالوں میں پرسکون لمس کو محسوس کرتے اس کی گھنی پلکیں بھاری ہونے لگیں تو وہ آہستہ سے سعید کے قریب ہو کر آنکھیں موند گئی۔ سعید محبت پاش نظروں سے اسے دیکھنے لگا اور جھک کر بہت احتیاط سے اس کی کان کی لو کو چوم لیا۔ دفعتاً مسکان پر اس کا حملہ یاد کرتے اس کے لب خود بخود مسکرانے لگے اور وہ پاس رکھے موبائل کو اٹھا کر ایک ہاتھ سے چلانے لگا اور دوسرے سے ہور کی پشت سہلانے لگا۔ آج اس کی امپورٹنٹ میٹنگ تھی۔ وہ نکلنے ہی والا تھا اپنی عین کو عارف اور مسکان کے حوالے کرتے، پر اس نے جو اچانک کیا تھا اس سے خود بھی کچھ حیران رہ گیا تھا۔ موبائل پر کچھ ٹیکسٹ کرنے کے بعد اسے موبائل واپس سائڈ پر رکھا اور ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر اپنی بلیک شرٹ پر لگی ہور کی منہ سے نکلی جھاگ کو صاف کرنے لگا۔ سعید جو اس کے پاس بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، رولین کے پکارنے پر پورا اس کی جانب گھوما۔ یس سعید کی جان۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے اس کے گرد حصار ڈال کر بولا، آئی ایم سوری۔ وہ بڑبڑائی اور اس کے لب سعید کے سینے پر مس ہو رہے تھے۔ کیا میں سمی کی طرح مر جاؤں گی سعید؟ وہ بوجھل آواز میں بڑبڑا رہی تھی جیسے نیند میں بات کر رہی ہو، اور سعید اس کے اندر حیوان انگڑائی لے کر بیدار ہوا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں سرخ ہو گئی اور جبڑا تن گیا۔ اس کے اندر بیٹھا حیوان اس کی خاموش ہو جانے پر سعید کا سینہ چیرنے لگا۔ اس کی بھوری سرخ آنکھیں اپنے سینے پر پھیلے اس کالے آبشار کو دیکھا اور ایک معصوم چہرے کو جو پلکوں کا باڑ گرائے اس کے سینے میں خنجر گھونپ کر اب سکون سے پڑی تھی۔ سعید نے بغیر کچھ کہے اسے بیڈ پر ڈال دیا، پر اٹھنے سے پہلے اس کے لمبے آبشار جیسے کالے بال اس کی شرٹ کے بٹن میں الجھ کر رہ گئے اور وہ اٹھتے اٹھتے بیٹھ گیا۔ وہ شاید خوف سے بڑبڑا کر سو گئی تھی اور سعید سرخ بھوری آنکھوں سے اس کے پرسکون خوبصورت چہرے کو دیکھنے لگا جہاں کچھ دیر پہلے وحشت طاری تھی۔ اس کا ہاتھ خود بخود اس کی تھوڑی پر آیا اور اس کی پلکوں کو دیکھتے وہ تیل پر انگلی پھیرنے لگا۔ وہاں سے ہوتے اس کے نچلے سرخ لب پر آیا اور کی گھنی لمبی پلکیں لرزنے لگیں اور سعید انگلیاں اس کے رخسار پر آئی تھیں۔ وہ اس لمس پر سانس روکتی گردن موڑ گئی اور سعید کی انگلیاں سرکتی اس کے شہرک پر آ گئی۔ خاموش رہا کرو میرا بچہ، ورنہ بہت برا ہو جائے گا۔ اس کی ہلکی بھوری شیف اس کے رخسار پر رگڑتے وہ سرگوشی میں بولا۔ وہ سمٹ سی گئی خود میں ہی اور سعید کی بھوری آنکھیں اس کے گلاب ہوتے رخسار کو دیکھتے اپنے لب بے ساختہ ان پر رکھ گیا اور اس کی ہوش اڑا دینے والی خوشبو میں گہرا سانس بھر کر بال شرٹ سے نکال کر بیڈ کے پاس اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کمفرٹر اس پر ڈال کر اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیر کر دور ہٹا اور وارڈروب سے دوسری شرٹ نکال کر اس نے چینج کی اور پھر کوٹ پہن کر دروازہ لاک کرتے باہر آ گیا۔ وہ تیز تیز سیڑھیاں اترتا نیچے آیا۔ آفس میں آ کر اس نے موبائل نکالا اور کال ملائی۔ خیریت بیسٹ؟ اس کے کال کرنے پر کامران جلدی سے بولا۔ ایسا کیا ہو گیا کہ بیسٹ نے اسے کال کی؟ میں نے تمہیں سامان پر نظر رکھنے کا کہا تھا۔ کامران کیا پتہ لگا اس کے بارے میں؟ اس کے لفظ اتنے سرد تھے کہ کامران کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ بیسٹ میری نظر اس پر ہی ہے، وہ کہتا ایک دم صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا اور ہکلا کر بولا۔ بیسٹ کے سامنے اچھے اچھوں کی حالت غیر ہو جاتی تھی، پھر یہ تو تھا کامران جس کا گینگ چل ہی سعید کے سپورٹ پر تھا۔ اگر وہ ناراض ہوا تو مطلب دنیا سے اس کا ناکام نشان مٹنا، اور ایسی غلطی تو وہ کیا انڈر گراؤنڈ میں کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ پاکستان کیا دوسرے ملکوں کے بڑے بڑے مگرمچھوں کا بھی باپ تھا جس کے اشارے پر وہ کروڑوں کو قتل کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اگر سعید انڈر گراؤنڈ کا شہنشاہ اگر ایک اشارہ بھی کسی کو کرتا تو زبان تو چونٹیوں تھا، چونٹی تھا وہ کیا بلیک کنگ اس کے پاؤں میں ہوتے، پر یہاں لڑائی اس کی اپنی تھی اور یہ لڑائی وہ خود لڑنا چاہتا تھا۔ اس نے کامران کو اس لیے کہا تھا کہ اس کی توجہ نورو لین پر ہوتی تھی اور وہ زیادہ دیر باہر نہیں گزار سکتا تھا۔ وہ اسے احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ محفوظ ہے، اس کے پاس اپنے شوہر کے تحفظ میں ہے اور وہ یہیں کراچی میں ہی
ہے اس کا ایسی کوئی میٹنگ یا فلائٹ بک نہیں ہوئی جس سے ہم اس کا پیچھا کر سکیں، وہ گھر ہوتا ہے یا زیادہ تر اپنے آفس۔ ایک ہی سانس سے اس میں ساری تفصیل اسے سنا دی۔ آپ پھر بھی ٹینشن نہ لیں، میں جلد ہی خوشخبری کے ساتھ آپ کے پاس ہوں گا۔ کوئی دوسرا موقع ہوتا تو اس کی ٹینشن والی بات پر اس کا کہکا پڑتا، پر اس وقت وہ بیسٹ والے موڈ میں تھا، کچھ نہ دیکھو سوائے سرخ رنگ کے۔ سعید نے کال ڈسکنیکٹ کی، مطلب یہی تھا جلد سننا پسند کروں گا یہ گڈ نیوز، ورنہ تم سنو گے بیڈ نیوز۔ موبائل جیب میں ڈال کر اس نے قدم باہر نکالے اور لاؤنج میں آیا۔ وہاں سامنے ایل ای ڈی پر مسکان بیٹھی تھی، قدموں کی آہٹ پر اس نے گردن موڑی اور سامنے سعید کو پایا۔ آپ کی بیگم صاحبہ لگتی ہے مجھ سے جلنے لگی ہے۔ وہ عورت تھی اور دوسری عورت کے جذبات کو اچھے سے جانتی تھی۔ یہی تو ایک رشتہ ایک عورت کا دوسری عورت سے ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے جذباتوں کو پلوں میں جان جاتی ہے، اور پھر کہیں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں تو کہیں دوسرے جذبات کے رشتے جنم لیتے ہیں، تو پھر تمہیں پرہیز کرنا چاہیے۔ وہ سعید کی عین ہے۔ سگریٹ کو منہ میں دبا کر وہ بولا، اور پھر اس کا جملہ منہ میں ہی دب گیا سعید کی وارن کرتی نظروں کو دیکھ کر۔ تمہیں بولنے سے پہلے سوچ سمجھ کر منہ کھولنا چاہیے، اس نے جیسے ہدایت دی۔ مسکان مسکرائی، سوچتے وہ ہیں جو لفظوں کے قیدی ہوتے ہیں، ہم تو آزاد پرندے ہیں۔ وہ بال جھٹک کر ایک ادا سے بولی، اور آزادی کا دوسرا نام موت ہے۔ اس سے اچھا لگا اس کا یوں جواب دینا، اور یہ موت اوپر والے کا کھیل ہے جس سے اپنے کو تو ڈر نہیں لگتا۔ وہ ایل ای ڈی بند کر کے اس کی طرف مڑی، پر اپنے کو کہنے پر سعید کی آنکھوں میں غصہ دیکھ کر وہ گڑبڑا گئی۔ میرا مطلب مجھے، وہ مسکراتی جملہ درست کرتی آنکھیں جھپکنے لگی۔ اندر ہی اندر خود کو کوسنے لگی، اس کی آنکھوں میں غصہ دیکھ کر گڑبڑانے والی کو اس خدا کے کھیل سے ڈر نہیں لگتا۔ واہ کیا مذاق کیا تھا، لگتا ہے مجھے بھی ایس پی والی بیماری ہو گئی ہے۔ وہ کان کو جا کر سر جھکائے بڑبڑائی، آج میرے روم کی صفائی مت کروانا، اور ہاں وقفے وقفے سے عین کو دیکھتی رہنا، اگر ذرا سی لاپرواہی دکھائی تو یہ جو تمہیں ایس پی والی بیماری ہے یہی تمہیں اوپر لے جائے گی۔ وہ اس پر ایک نظر ڈال کر کہتا وہاں سے چلا گیا تو پیچھے مسکان منہ بنا کر رہ گئی۔ نور، رکو میں آخری بار کہہ رہا ہوں، داد غصے سے کہتا تیز رفتاری سے چلتی نور کے پیچھے سے بولا۔ وہ آج اسائنمنٹ جمع کروانے آئی تھی اور جمع کروا کر جانے لگی تھی کہ داد کی نظر اس پر پڑ گئی۔ اسے دیکھتے اپنی دوستوں کے پاس جانے کا ارادہ ترک کر کے وہ تیز قدموں سے جانے لگی، پر برا ہوا اس سینڈل کا جس نے اس کا پاؤں موڑ کر اسے گرا دیا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑے داد کی نظر اس پر پڑی تو نور درد کو بھلا کر اٹھی اور لب نیچے جانے لگی، بغیر ہنستی لڑکیوں کی پرواہ کیے۔ کیوں بھاگ رہی ہو نور؟ اس کا بازو پکڑ کر جھٹکے سے روک کر وہ غصے سے بولا۔ درد کی شدت سے نور کے منہ سے آہ نکلی۔ کیا پاگل پن ہے نور؟ کیوں ایسے بیہیو کر رہی ہو؟ جھٹکے سے اس کی کلائی چھڑواتے دیکھ کر وہ بولا، تو نور نے غصے سے اسے دیکھا۔ تو کیا کروں؟ ہاں پوجا کروں تمہاری یا پاؤں میں گر جاؤں؟ وہ غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ اس رویے کا مطلب سمجھا سکتی ہو؟ دونوں بازو اپنے سینے پر باندھ کر داد نے ابروج جھکا کر اس کے اکھڑے بدتمیز لہجے کی وجہ پوچھی۔ نورالعین نے سر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ داد کے قدے جسامت دیکھتے اس کی نظروں میں گرے سرد آنکھوں والا وہ گنڈا گھوم گیا۔ کیا فرق تھا دونوں کی جسامت میں؟ قدم میں کوئی نہیں فرق، صرف اتنا تھا وہ ایک گنڈا اور داد انتہائی کا بزدل انسان۔ اس کے لمبے بال، گھنی مونچھیں، شیو، اور داد کی ہلکی، اس کی گرے آنکھیں اور داد کی بلیک اپنی آنکھوں کے رنگ جیسی۔ وہ لائٹ پرفیوم یوز کرتا تھا اور وہ گنڈا تیز حواس جھنجھوڑ کر رکھنے والا۔ میں کیوں دونوں کو سوچ رہی ہوں، جائیں بھاڑ میں۔ وہ خود کو سرزنش کرتی داد کے چہرے سے نظریں موڑی۔ مطلب یہی ہے کہ میرا پیچھا چھوڑ دو، اللہ کے واسطے میں دوسری بار تمہیں ہاتھ جوڑ کر منت کرتی ہوں، جان چھوڑو میری، اور اپنے بھائی کے سامنے مجھے بدنام کرنا بھی۔ میں نے صرف تمہیں دوست سمجھا تھا، پر مجھے کیا معلوم تھا تم بھی عام مردوں کی طرح میرے ذرا سے ہنسنے مذاق کرنے کو یوں غلط انداز میں لے لو گے۔ ہم لڑکیوں کی عزت بہت نازک ہوتی ہے، بالکل آپ کینے کی طرح، اور تم جیسے لڑکی اپنے دوستوں بھائیوں کے سامنے اترانے کے لیے ہمیں بدنام مت کرو۔ وہ انتہائی نفرت سے کہتی اسے ساکت چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے داد ساکت کھڑے کا کھڑا رہ گیا، بالکل بت کی طرح۔ کیا ہوا؟ تم نے اس کی مدد نہیں کی؟ بیچاری گر گئی تھی۔ اس کا دوست داد کے گندے پر ہاتھ رکھ کر اسے ہوشویہ دنیا میں لایا۔ وہ میری مدد سے بہت آگے نکل گئی ہے۔ وہ بڑبڑا کر مڑ گیا واپس۔ پیچھے اس کا دوست کچھ نہ سمجھتے کندھے اچکا کر رہ گیا۔ مجھے امید ہے تم نے اپنی بکواس کے لیے کال نہیں کی ہوگی، بلیک کنگ کی کرختہ آواز پر زمان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ نہیں کنگ، میں نے صرف یہ بتانے کے لیے کال کی ہے کہ سلیم بھائی مارا گیا۔ سلیم زمان کا بھائی تھا جو انہیں لڑکیاں سپلائی کرتا تھا، تو کہتے ہوئے بلیک کنگ نے مشروبات کا گلاس منہ سے لگایا۔
सामने जहाज़ी साइड बेड पर दो इंतहाई खूबसूरत अमेरिका की फेमस एक्ट्रेस बढ़ना लिबास में नशे से मदहोश इसकी मुंतज़िर थीं और सोफे पर बैठा टांग पर टांग चढ़ाई इंतहाई बदसूरत चेहरे वाला ब्लैक किंग मोबाइल कान से लगाए एक हाथ में वाइन का गिलास पकड़े बोला। इसका लंबा चौड़ा इंतहाई फैला काला जिस्म महंगे तरीन नाइट ड्रेस में मलबूस था और चेहरे पर ज़मान की मुदाखलत पर सख्त नागवारियत। मैं कह रहा था, वो भी बोल ही रहा था जब ब्लैक किंग बीच में धाड़ा। तुम कराची में क्यों हो? ज़बान इसकी धाड़ पर बेड पर लेटी लड़कियां भी सहम कर उठ बैठी एक दूसरे को देखने लगी। ब्लाइंड ब्यूटी के लिए ज़मान ने जल्दी से जवाब दिया। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी फतह की। तो फिर क्या मालूम हुआ मेरी ब्यूटी के बारे में? इसके लहजे में शिद्दत खुमार शामिल हो गया और नज़रों में एक हसीन मासूम चेहरा घूम गया। इसकी खुशबू अभी भी खुद में महसूस करते गहरा सांस भरा और आंखें बंद कर ली। बंद आंखों में कुछ बीते पल घूमने लगे तो इसके काले होंठों पर मकरूह मुस्कुराहट आ गई और मुस्कुराते ही इसने लबों से गिलास लगा लिया। सामने बैठी लड़कियां इसकी हरकत पर हैरान परेशान बैठी थी। वो अमेरिकन थी और किंग उर्दू में बात कर रहा था जो इनकी समझ से बाहर था, पर इसकी नफ्सियाती हरकत पर वो खौफजदा ज़रूर हो गई थी। मुझे नहीं लगता ब्लाइंड ब्यूटी यहाँ है। मेरे आदमियों ने कराची का हर कोशा छान मारा पर वो नहीं मिली। ज़मान के लबों पर मुस्कुराहट थी और किंग ने अपनी आंखें पट से खोलीं। इसकी छोटी सी काली आंखों में गुस्से से शोले निकलने लगे। तो फिर कहाँ है वो? गुर्राया गुस्से से हाथ में मौजूद गिलास दीवार पर लगी बुरहना लिबास में मौजूद लड़कियों की पेंटिंग में मारा। इसके इस अमल से बेड पर बैठी दोनों लड़कियां चीखती कांप कर रह गईं। मैं ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। किंग अपने कोट का बटन खोलते हुए बोला और आईने के सामने आया। कोशिश नहीं, ज़मान ब्यूटी मेरी है और मुझे वो हर कीमत पर चाहिए, वैसी की वैसी। ब्लैक किंग की ब्लाइंड ब्यूटी, वो बोलता हुआ उठ खड़ा हुआ। किंग बीस्ट कराची में है। ज़मान की बात पर किंग के कदम थमे और इसने मोबाइल को देखा। मेरा पालतू, कहते हुए इसने छत पाड़ खहका लगाया। छोड़ो इसे, तुम ब्लाइंड ब्यूटी को ढूंढो और इसे ढूंढने दो मुझे। कहते हुए इसने मोबाइल ऑफ किया और बेड पर बैठी इन सहमी हसीन लड़कियों को देखने लगा। ये सहमना कामना तुम बोल्ड एक्ट्रेस पर नहीं अच्छा लगता, यह तो सिर्फ मेरी ब्यूटी पर जचता है, भारी गंभीर आवाज़ में कहते। वो बेड पर लेट गया। इसकी पकड़ में इतनी वहशत थी कि वो बिलबिला कर रह गई। वो शैतान इन दोनों के बीच होकर भी इनके पास नहीं था। वो तो हमेशा की तरह तसव्वुर में ब्लाइंड ब्यूटी को समाये हैवान बना हुआ था। अब की बार तुम्हारी गलत फहमी है किंग के ब्लाइंड ब्यूटी तुम्हें मिलेगी। एक बार हासिल करने दो इसे। ना तुम्हें यहाँ ज़मान मिलेगा ना ही ब्यूटी। किंग बीस्ट, देखते हैं जीत किसकी होती है, तुम दोनों की या मेरी। मुस्कुराकर बड़बड़ाते ज़मान किसी का नंबर डायल करने लगा। माजी इनके पाँव सूजे हुए थे और वह आईसी रूम में हाफ पैंट में टेबल पर पेट के बल बंधे हुए थे। इनके हाथ पांव जंजीरों में बंधे हुए थे और पाँव पर अचानक ही वार होता। वो गशी की हालत में बिलबिलाकर चीख उठते। पूरे अंधेरे के सर्द खाने में लड़कों की चीखें थीं। इन्हें यहाँ आए कितने ही माह गुजर गए थे और अब इन्होंने दिन, हफ्ते, महीनों को गिनना ही छोड़ दिया था। वहाँ पर इतनी सख्त पहरेदारी होती थी कि बाथरूम में जाने के लिए भी गन के साथ आदमी इनके पीछे होता और बाथरूम का दरवाज़ा खुला रखा जाता कि कहीं खुद को नुकसान न पहुँचाएं। वो अब इनके थे। इनकी ज़िंदगी इनकी मुट्ठी में आ चुकी थी। इन्हें पता नहीं कैसी कैसी अजियतें दी जाती। कभी मीलों भागना, तो कभी घंटों पानी में रहना, कभी कंधों पर बर्फ़ की पेटी उठाकर भागना, तो कभी वहाँ मौजूद दूसरे बड़े बड़े लड़कों से मार खाना और पीठ पर कट लगाकर मिर्चें डालकर बांध देना। ये जुल्म की दुनिया थी और जुल्म खुद पर हंसने लगा था कि लोग इसके नाम से क्यों डरते हैं। असल में तो डरना इन्हें अपने आसपास चाहिए था, जहाँ इसके नाम को बदनाम करने वाले हैवान मौजूद होते हैं। वो हैवानियत को पैदा करते हैं और बदनाम जुल्म होता है। ये दश्ते वहशत का आलम था और इससे कौन अनजान था। बच्चों के लबों पर उंगली रखकर इन्हें खामोशी की मौत मरवाया जा रहा था। इनकी उम्र को पांव तले कुचला जा रहा था। इनकी मासूमियत को रौंदा जा रहा था, पर जुबान किसके मुंह में नहीं थी। वो खौफज़दा थे और अपनों की आस में थे कि कोई आए इन्हें यहाँ से आज़ाद करवा कर ले जाए, पर हर रात मांगने वाली दुआ सुबह सूरज की रोशनी के साथ अंधेरा ले आती और मायूसी की गहराई में उतर जाते। मारो इसे, हाथ में खंजर थमाकर सामने खूबसूरत सी बिल्ली की तरफ करते धाड़े सईद ने सफ़ेद लंबे बालों वाली खूबसूरत बिल्ली की सुनहरी मासूमियत से भरी आंखों में देखा। जाने क्यों इसकी मासूमियत देखकर इसका दिल धक धक करने लगा और आंखों में खौफ पैदा हो गया। इससे बिल्ली को घूरते देखकर पीछे इसकी पीठ पर चमड़े से वार किया। वो बिलबिलाकर मुंह के बल बिल्ली के सामने गिरा। क्या हुआ?
غصے سے بھری سب آدمی نے مڑ کر دیکھا اور سائڈ ہو گیا۔ اس لڑکے پر ساری محنت فضول جا رہی ہے، کوئی اثر نہیں ہو رہا اس پر، مؤدب انداز میں بولا زمان نے۔ اس آدمی کو ہٹا کر خود سامنے آیا اور اس زمین پر پڑے کمزور لڑکے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ماہ پہلے کی اس کی جسامت گھومی تو ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ کیوں نہیں مار رہے؟ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے سامنے اس کے بالوں کو پکڑ کر مٹھی میں جکڑ کر اس نے سر کو اونچا کیا۔ سعید نے آواز پر بوجھل آنکھیں کھولیں اور سامنے اس آدمی کو دیکھا۔ وہ جیسے بہرا ہو گیا، سامنے والے کا صرف منہ ہلتا دیکھ رہا تھا۔ کیوں منع کیا؟ ایک تھپڑ کھینچ کر مار دے زمان نے اسے جھنجھوڑا تو وہ کرا اٹھا۔ اس کے جسم پر کٹ ابھی تازہ تھے، جس کی تکلیف سے شاید وہ نڈھال ہو گیا تھا۔ وہ بہت معصوم ہے۔ تھپڑ کے اثر پر اس کے منہ سے چند الفاظ نکلے۔ زمان نے اس کے چہرے کو دیکھا اور کہہ لگایا، پھر تمہاری معصومیت؟ اس کے پوچھنے پر دوسری طرف جواب نہ آیا۔ کون سے گروپ کا ہے؟ اس نے پاس کھڑے آدمی سے پوچھا۔ گروپ C5 کا۔ اس آدمی نے سعید کو خوفوار نظروں سے دیکھتے بولا۔ زمان نے سگار کا گہرا کش لگایا اور سر ہلایا۔ اس کے ہوش میں آنے پر گروپ B1 کا ایک لڑکا میرے سامنے پیش کرنا۔ اس کے کہنے پر اس آدمی نے اثبات میں سر ہلایا، چہرے پر البتہ معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ زمان ایک نظر سعید کے بے ہوش وجود پر ڈال کر آگے دوسری لڑکیوں کی جانب بڑھ گیا، جو اب تک بلیوں سے لڑ کر اپنے ہاتھ رنگے بیٹھے تھے، یہاں تک کہ کسی کا منہ بھی لال تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ صوفے پر بیٹھے زمان کے سامنے قدموں میں بیٹھے سعید سے پوچھا۔ سعید۔ سعید نے غصے سے دیکھتے کہا۔ زمان نام پر چونک پڑا۔ مطلب پتہ ہے یا ایسے ہی ماں باپ نے تھوپ دیا سر پر؟ اس کے چہرے جسم پر کٹ کو دیکھتے وہ طنزیہ پوچھنے لگا اور اپنے پاؤں کو ہلاتے سگار کا گہرا کش لیا۔ جانتا ہوں، سعید نے زمین کو گھورتے کہا۔ صبح اس کے گروپ کو لے گئے تھے، سوائے سعید کے وہ حیران پریشان بیٹھا تھا کہ آدمی اس کے پاس آیا اور اسے اپنے ساتھ ایک آرائشتہ ہال میں لے کر آیا، جہاں بلیک 3 پیس سوٹ میں ایک آدمی سفید خوبصورت صوفے پر بیٹھا تھا اور دوسرے آدمی سے بات کر رہا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر اس نے ہاتھ کے اشارے سے پاس بیٹھے آدمی کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تو وہ ہاتھ ملا کر اپنا بیگ اٹھائے مایوس ہو کر ایک طرف نظر سعید پر ڈالتا وہاں سے چلا گیا اور پیچھے سے سعید کو کندھے سے پکڑ کر گھٹنوں کے بل اس کو سامنے بٹھایا گیا۔ واہ بھائی، مجھے بھی بتاؤ، دوزخ کے چوتھے دروازے کا نام ہے سعید۔ دوزخ کا بھڑکتا ہوا طبقہ، بھڑکی ہوئی آگ شعلہ۔ وہ سر جھکائے زمین کو دیکھتا بولا، تو پھر تمہارے ماں باپ نے یہ نام تم پر کیوں رکھا؟ اسے حیرت ہوئی جسے وہ بالکل چھپا گیا۔ سعید نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے زمین کو تکتا رہا۔ اس کی خاموشی پر زمان اسے دیکھتا رہا اور پیچھے کھڑے آدمی نے اپنے باس کی نافرمانی پر اس کے پیٹ میں اپنے بوٹ کی نوک ماری۔ سعید ہوش میں آتے بلبلا کر رہ گیا۔ جواب دو سر، کچھ پوچھ رہے ہیں؟ وہ جھک کر نیچی آواز میں بولا اور اس کے بالوں کو جھٹکا دیا۔ سعید نے سر اٹھایا اور سرخ آنکھوں سے سامنے والے کی کالی آنکھوں میں دیکھا۔ میرے باپ کو یہ نام پسند تھا، وہ چاہتا تھا لوگ اسے سعید بلائیں، پر ایسا نہ ہوا تو اس نے میرے پیدا ہونے پر یہ نام مجھ پر رکھ دیا۔ وہ مختصر کہہ کر دوسرے سوال کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ اسے وہاں سمجھا کر لایا گیا تھا کہ ان کا باس اس سے جو بھی سوال پوچھے اس کا فٹافٹ جواب دینا ہے، ورنہ انجام کے لیے تیار رہنا۔ کیا کرتا تھا تمہارا باپ؟ زمان کو معلوم تھا یہاں بہت بچے چند پیسوں کے عوض بھیجے گئے تھے، تو کیا یہ لڑکا بھی ان میں سے تھا؟ کچھ نہیں تو کیا بغیر کمائے کھائے اتنے بڑے ہو گئے؟ پہلے اماں سلائی کرتی تھی اور لوگوں کے کپڑے دھوتی تھی، پھر میں بڑا ہو کر سمجھ بوجھ رکھتے پیٹ پالنے کے واسطے ڈرگ سپلائی کرنے لگا اور وہاں سے اچھے خاصے پیسے مل جاتے تھے پیٹ بھرنے کے لیے، اور اب لگتا ہے جنہیں موت کے منہ میں ڈال کر اپنا پیٹ بھرا تھا آج وہ سب وصولا جا رہا ہے۔ وہ زخمی انداز میں ہنسنے بولا، کتنا پڑھے ہو؟ وہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ 10ویں جماعت پاس ہوں۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر بولا۔ زمان نے سر ہلا دیا۔ جانتے ہو، جو ابھی یہاں سے آدمی گیا تھا وہ تمہارا 1 کروڑ دینے کے لیے تیار ہے۔ اتنے لڑکوں کو چھوڑ کر صرف تمہیں چنا ہے، پتہ ہے کیوں؟ مسکراتی نظر اس کی حیران نظروں میں دیکھتے وہ بولا، کیونکہ تمہیں نہیں پتہ تم کیا ہو۔ بلیک کنگ نے تمہیں بیسٹ کے لیے چنا ہے اور تمہارے لیے آتی ہر آفر کو ٹھکرا رہا ہے۔ بہت لکی ہو تم سعید۔ عالم ان کی ہر ایکٹیویٹیز پر نظر رکھا جا رہا تھا، یہ سعید جانتا تھا، پر خاص اس پر نظر رکھی جا رہی تھی وہ سمجھ نہیں پایا۔ تمہارے باپ نے تمہیں صرف 30,000 میں بھیجا اور اب تم کروڑوں کے ہو۔ اپنی اہمیت کو جانو اور ڈرنا چھوڑو۔ یہاں پر ڈر کا نام موت ہے، پر تمہیں کل اس لیے موت نہیں دی گئی کیونکہ ابھی تمہاری لمبی زندگی ہے، مستقبل کا بیس تمہارے انتظار میں ہے سعید۔ سعید پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا اور وہ مسکراتے مزید بول رہا تھا، سر B1 کا لڑکا آپ کے حکم پر حاضر ہے، لے آؤں؟ ایک آدمی بولا تو زمان نے مسکراتے اسے حکم دیا۔ سعید کے دماغ میں سب کچھ اوپر سے گزر رہا تھا، وہ کبھی زمان کو دیکھتا تو کبھی اندر آتے اس آدمی کے ساتھ 12 سے 13 سالے لڑکے کو۔ جانتے ہو یہ لڑکا تم سے 5 اسٹیپ پیچھے ہے، پر اس کے ہاتھ اور چہرے کو دیکھو۔ زمان نے سعید کے چہرے کو دیکھتے اس کے ہتھیار کی جانب توجہ دلائی۔ سعید واقعی شاک تھا، وہ ایک خنجر اٹھانے سے ڈرتا تھا اور یہاں یہ چھوٹا سا لڑکا گن پکڑے کھڑا تھا۔ زمان نے اس کے چہرے کے تاثرات نوٹ کرتے سامنے موجود ٹیبل پر سفید چمکتا خنجر رکھا جس پر سعید عالم لکھا تھا۔
یہ تمہارا ہتھیار ہے مستقبل کا۔ تم لوگ یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ کیا قصور ہے ہم معصوم بچوں کا؟ کون سا گناہ کیا ہے ہم نے جس کی اتنی دردناک سزائیں دی جا رہی ہیں؟ وہ اٹھ کھڑا ہوتا چیخ پڑا۔ اس کی آواز پر پیچھے سے آدمی نے وار کرنا چاہا تو زمان نے ہاتھ اٹھا کر روک لیا۔ بہت خوب بیسٹ، اتنی جرأت صرف بیسٹ ہی کر سکتا ہے۔ کمر زمان کے سامنے مجھے خوشی ہوئی کہ میری باتوں نے بہت نہیں تو تھوڑا اثر کیا ہے۔ زمان نے خوشی کا اظہار کیا اور سعید اپنے سوالوں کے بدلے جواب پر تل ملا کے رہ گیا۔ میں بیسٹ نہیں ہوں، سعید ہوں میں۔ وہ چیخ کر غصے سے دہاڑا۔ زمان نے کہہ لگایا، پر مطلب دونوں کا ایک ہی ہے، بے رحم۔ سعید خاموش رہ گیا۔ وہ تو بے رحم نہ تھا، اس نے تو کبھی چیونٹی بھی نہیں ماری۔ کتنا حساس تھا وہ تو صرف اپنی ماں بہن کی عزت بچانے کے لیے اندھا ہو گیا تھا اور انسانوں کی زندگیوں سے کھیلنے لگا تھا۔ پر وہ انجام تھا، وہ تو اسے صرف ایک شراب کی طرح نشہ سمجھتا تھا جو پیا نہیں سونگھا جاتا ہے۔ پر اب تو اسے اور بھی احساس ہو گیا کہ اپنے گناہوں کا، جس پر وہ راتوں رات روتا رہتا تھا کہ بے شک میرے مالک، عزت اور ذلت دینے والا تو ہی ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ تو پھر میں کون تھا جو تیری نافرمانی کرتے معصوم انسانوں کے ساتھ کھیل رہا تھا؟ میں تو ان کی زندگی میں لکھی دردناک موت سے بچا نہ پایا تو کیوں گمراہ ہو گیا تھا؟ کیوں یہ بھول گیا تھا کہ تو چاہے تو آگ سے بھی زندہ سلامت نکال دے اور جسے چاہے دلدل کے نظر کر دے؟ ایک آنسو ٹوٹ کر سعید کی آنکھوں سے گرا۔ میں بے رحم نہیں، سمجھے، میں عالم ہوں۔ وہ گھرا کر چیخا۔ اس بار زمان کے چہرے پر غصہ چھا گیا۔ یہ تمہارا ہے، اٹھاؤ اسے، زمان نے کرخت لہجے میں کہا تو سعید نے غصے سے دیکھا۔ جیسے نہیں اٹھاؤں گا تو کیا کروں گا؟ وہ ابھی بولا نہیں تھا پر اس کے تاثرات کو جانچتے پاس کھڑے لڑکے نے اچانک اس کے بازو پر گولی ماری۔ وہ کراہ کر نیچے بیٹھا اور ٹھا کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ سعید نے بھیگی خونخوار نظروں سے سامنے لڑکے کو دیکھا اور پھر اپنے بازو کو، جہاں گولی اس کے بازو کو چھو کر گزر گئی تھی اور سرخ خون اس کی شرٹ کو بھگونے لگا تھا۔ سعید کو لگا اس کا دماغ اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے اور وہ غصے کی زیادتی سے پاگل ہو رہا ہے۔ کتنے خون کیے ہیں اب تک اس نے؟ زمان نے ایک نظر سعید کی پیلی رنگت کو دیکھتے پیچھے کھڑے آدمی سے بولا۔ 2، وہ بھی اپنے ساتھیوں کو مارا ہے اس نے، آدمی نے کہا تو سعید جو غور سے اپنا درد بھلائے سن رہا تھا خونخوار ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور ایک جست میں اپنے درد زخم بھلائے ہوا کی تیزی سے اٹھا اور پلٹ کر خنجر اٹھاتے ہوئے اس نے اپنی لات ہوا میں بلند کی اور اس ہنستے لڑکے کے منہ پر ماری۔ اگلے ہی پل سب شاک میں تھے اور سعید کے ہاتھ میں موجود خنجر اس لڑکے کے گلے کے آر پار تھا۔ وہ اس کے سینے پر لات رکھے بیٹھا تھا اور لڑکے کی پھٹی آنکھیں ابل پڑیں اور گردن سے نکلتا خون اس کے منہ پر تھا۔ زمان نے مسکراتے اس کی پیٹھ کو دیکھا۔ اسے انسانوں کو جینے کا کوئی حق نہیں، اس نے دھاڑتے ہوئے خنجر نکال کر اس کی ابلی ہوئی آنکھوں میں گھونپ دیا۔ وہ جیسے نفسیاتی ہو گیا تھا، اسے سمجھ نہیں آیا اس نے کیا کر دیا ہے۔ قاتل بن گیا تھا وہ۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ اس لڑکے نے سچ میں 2 کو مارا تھا؟ پیچھے سے سعید کی آواز آئی، حیرت بھری۔ اس بات کو پوچھنے کا مطلب کیا تھا؟ مجھے معاف کر دیجیے گا سر، میں نے صرف مزاق کیا تھا، اسے تو گن پکڑنا بھی ابھی ٹھیک سے نہیں آتی۔ وہ لفظ نہیں، بم دھماکے تھے جو سعید کے سر پر پھوڑا گیا تھا۔ وہ ساخت سا مڑا۔ کیا یہ سچ تھا؟ اس نے بے گناہ کو مار دیا، خود اپنے ہاتھوں سے معصومیت کو کچل دیا۔ وہ ساخت تھا بدھ کی طرح، نہ اس کے دل سے آواز آئی نہ دماغ سے۔ دونوں جیسے روٹ کر اپنا منہ موڑ گئے۔ اسے لگا اس کے اندر سے کسی نے کہا لگایا ہو۔ اس نے خوف سے گھوم کر اس لڑکے کو دیکھا جو سانس چھوڑ چکا تھا۔ سعید کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ اس نے تو بلی کو مارنے سے انکار کیا تھا، پھر ایک انسان کو کیسے مار گیا؟ کیا اس کے ساتھ گیم کھیلا گیا تھا؟ سعید عالم نے ایک بے گناہ کو موت دے دی، یہ تو ایک بیسٹ کا کام ہے، مطلب بے رحم۔ وہ اسے دماغی طور پر ٹارچر کرنے لگا۔ زمان کی بات پر وہاں موجود آدمیوں کے کہے لگے۔ سعید کبھی اسے دیکھتا تو کبھی اس لڑکے کو۔ اس کے کانوں میں بھاری آواز میں زمان کے الفاظ گونج رہے تھے اور وہ بے حس بنا بیٹھا تھا۔ یہ تم نے نہیں کیا سعید، یہ اس آدمی نے کروایا ہے، تمہیں اسے مارنا چاہیے، وہ ہے اس قاتل، تم بے قصور ہو۔ کوئی اس کے کانوں میں سرگوشی کرنے لگا اور سعید نے گردن موڑ کر اس ہنستے آدمی کو دیکھا۔ دیکھو وہ ہنس رہا ہے تم پر، اسے ہنسنے کا موقع ہی نہ دو، اٹھو سعید۔ پھر ایک سرگوشی ہوئی اور سعید نے اپنا ہاتھ آگے کر کے، اسے حیرت ہو رہی تھی اس کا دل کیوں خاموش ہے جو اسے برے سے برے وقت میں بھی ساتھ دیتا تھا۔ منٹوں کا کھیل تھا اور اس کا دل خاموشی کا لبادہ اوڑھ کر گہری نیند سو گیا تھا۔ البتہ اب دل کی آواز کی جگہ کانوں میں سرگوشیاں ہونے لگی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے کھینچ کر خنجر نکال کر اٹھا اور آہستہ آہستہ چل کر اپنی جگہ پر آ گیا۔ اسے حیرت کا شدید شوق تھا کہ کچھ دیر پہلے اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ چل سکے، اب اچانک اتنی توانائی اس میں کہاں سے آ گئی تھی کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہے؟ تو کیا خیال ہے تمہارا اس بے رحمی پر سعید عالم؟ زمان نے سگار کا کش لیتے تنزیہ نظروں سے دیکھتے پوچھا۔
اس کے خنجر سے ٹپک ٹپک کر سرخ خون کی بوندیں گر رہی تھیں۔ میرا خیال سعید بڑبڑایا اور اچانک پلٹا۔ پیچھے کھڑے اس آدمی کے پیٹ میں ایک بار نہیں بار بار وار کرنے لگا۔ یہ ہے میرا خیال، وہ کہکا لگا کر زمین پر حیرت سے دیکھتے، اپنے پیٹ کو پکڑ کر گرتے آدمی کو دیکھتے کہکا مارنے لگا۔ دیکھا اور سنا میرا خیال، زمین پر پڑے اس آدمی کو دیکھ کر اسے طنزیہ عروج کھائے، اور وہ بے خبر تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ ایک کھیل تھا جس میں وہ ہار گیا تھا، اور عالم کی جگہ ایک بیسٹ نے لے لی تھی۔ زمان اپنے آدمی کی موت پر سعید کو گھورنے لگا، صرف دکھاوے کے لیے، ورنہ وہ بہت خوش ہوا تھا۔ ان کی نظر سعید عالم پر پہلے دن سے پڑ گئی تھی، اور پھر اپنی اس طرح کی بری حالت میں بھی زندہ رہا، ہر اذیت سہتا رہا۔ ایک 15 سال کا لڑکا ہو کر جو اس کے چہرے پر ظلم کیا گیا تھا، اس سے ہی عام انسان کی موت ہو جائے، پر وہ اس کی ہر پروار پر ہر حیوانیت سہتا آ رہا تھا، تڑپتا روتا، اور صبح پھر ویسے کا ویسا ہوتا۔ ان کچھ ماہ میں اس کے ساتھ آئے پتہ نہیں کتنوں کی یہاں سے لاشیں اٹھائی گئی تھیں، پر وہ ویسے کا ویسا جی رہا تھا اور ہر ظلم برداشت کرتا رہا۔ دوسرے آدمی بھی دیکھ کر حیران ہوئے تھے اور بلیک کنگ سے اس کے مطالبہ کیا تھا، پر کنگ نے انکار کر دیا تھا۔ جانتا تھا کہ یہ بیسٹ اس کے راستے بہت آسان کرنے والا ہے اور اسے کسی دوسرے کی کوئی مدد کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ جان گیا تھا کچھ ہی سالوں میں اس کی حکمرانی آنے والی ہے دنیا میں، اور اس نے جو درندے پالے ہیں ان سب پر یہ بھاری رہے گا۔ اب صرف اسے ٹارچر کرنا تھا کہ اس کا جو ذرا بھی احساس بچا ہو، اس کی بھی جڑ کاٹ دی جائے اور وہ دنیا کے لیے بلیک کنگ کا بیسٹ بن کر پیدا ہو۔ ہر انسان اس کے صرف نام سے ہی کانپ جائے۔ اسے لے جاؤ۔ اچانک ہی سعید کے ہاتھوں میں زنجیریں ڈال دی گئیں اور وہ کچھ کر بھی نہ سکا کہ اسے زمان کے حکم پر گھسیٹا گیا وہاں سے۔ این کھانا کھاؤ، سعید کی آواز پر مسکان اور عارب نے ہرولین کی طرف دیکھا جو پلیٹ میں چمچ چلا رہی تھی۔ سعید کے کہنے پر اس نے منہ بنایا۔ مجھے نہیں پسند یہ۔ اس کے کہنے پر مسکان نے آنکھیں جھپکتے اسے دیکھا اور پلاؤ کو۔ وہ تو دیوانی تھی سعید کے ہاتھ کے بنے کھانے کی، اور اس میڈم کے نخرے نہیں ختم ہو رہے تھے۔ وہ جانتی تھی ابھی سعید اسے حکم دے گا کہ کھاؤ، پسند آئی یا نہ، اسے امید تھی وہ اپنی کوکنگ کی بے عزتی برداشت نہیں کرے گا، پر اسے جھٹکا تب لگا جب سعید اس کے چہرے کو دیکھ کر خاموش رہ گیا۔ مسکان کبھی منہ کھولے سعید کو دیکھتی تو کبھی اس نخریلی لڑکی کو۔ منہ بند کرو ورنہ مکھی اندر اپنا ٹھکانہ بنا لے گی۔ اس کی تھوڑی پکڑ سے پکڑ کر عارف نے منہ بند کیا تو وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ مجھ پر تو اتنی سختی ہوتی تھی، اور اس میڈم کو دیکھا وہ منہ بنا کر عارف سے سرگوشی میں بولی تو وہ گھورنے لگا۔ وہ اس کی بیوی ہے، حق ہے حور کو نخرے کرنے کا۔ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے وہ آہستہ سے بولا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے مسکان نے چور نظروں سے سعید کو دیکھا جس کے ماتھے پر بل صاف بتا رہے تھے کہ وہ اس کی بکواس سن چکا ہے۔ وہ زبردستی مسکراتی وہاں سے اٹھی اور برتن صاف اٹھانے لگی۔ ابھی رہنے دو، بعد میں آ جانا۔ ہاتھ اٹھا کر اسے روکتے سعید بولا تو مسکان سر ہلا کر وہاں سے چلی گئی۔ کیا کھانا ہے پھر میرے بچے کو؟ ان دونوں کے جاتے سعید نے اپنے پاس بیٹھی ہرولین سے بولا۔ وہ میرے بچے پر آتے ہی مسکراہٹ دبانے لگی، کچھ ایسا جو کھٹا اور تیکھا ہو، بالکل املی اور چلی کی طرح، پر نمک بھی ہو اس میں۔ پلیٹ کو آگے کھسکا کر وہ اپنے گال پر انگلی رکھ کر بتانے لگی۔ سعید اس کی فرمائش پر سوچنے لگا کون سی ایسی ڈش ہوگی، چلو تینوں کو ملا کر کچھ بناتے ہیں۔ چیئر کھسکا کر اٹھ کھڑا ہوا اور اسے بھی اٹھانے لگا۔ میرا چلنا لازمی ہے، یہی لے آئے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ چلتی منہ بنا کر بولی، ضروری ہے کیونکہ مجھے نہیں پتہ ان سے کیا بنے گا اور تمہیں ٹیسٹ بھی تو کرنا ہے، پھر نام بھی رکھنا ہے۔ وہ اسے لے کر کچن میں آیا اور اسے کمر سے پکڑ کر کاؤنٹر پر بٹھایا۔ حور کی آنکھیں پھٹ گئیں اس کے اتنے قریب آنے پر جب اسے بٹھایا تو اپنا رکھا سانس بحال کرنے لگی۔ تمہاری فیورٹ ڈش کون سی ہے؟ سعید نے اپرن باندھتے پوچھا۔ کوئی نہیں، مجھے کچھ نہیں پسند، صرف ایک رنگ پسند ہے، وہ کالا، کیونکہ اس کے سوا میں کسی کو نہیں پہچانتی۔ اپنے چہرے پر آئی بالوں کی لٹ کو انگلی پر لپیٹتے وہ مسکرائی۔ سعید کے ہاتھ رک گئے اور وہ چلتا اس کے پاس سامنے آیا۔ تمہیں میں ہر رنگ سے ملواؤں گا میرا بچہ، وہ اس کی رخسار سہلاتے اس سے بولا تو ہرولین نے ڈبڈبائی نظریں اٹھائیں۔ وہ سعید کی سانسیں اپنی پیشانی پر محسوس کر رہی تھی، اس کی دل فریب پرفیوم کی خوشبو اس کی نتنوں سے ٹکراتی سانسوں میں پھیل رہی تھی۔ سعید اس کی مضبوط انگلیوں کو اپنے پیچھے گردن پر اور سانسوں کو اپنے لبوں پر محسوس کرتی وہ اس سے پکار اٹھی۔ سعید نے اس کے سرخ ہوتے گال انگوٹھے سے سہلاتے مزید اس پر جھکنے لگا کہ دونوں کی سانسیں الجھنے لگیں۔ سعید مجھے بھوک لگی ہے، وہ پھر سے کوشش کرنے لگی، اس کی دھڑکن جیسے کانوں میں بجنے لگی تھی۔
وہ اس ذرا سے فاصلے کو بھی مٹا دیتا۔ جب وہ اچانک بولی تو سعید اس کی میچی آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ میں بنانے لگا ہوں۔ اس کا گال تھپ تھپا کر وہ دور ہوا تو حور اپنا سانس بحال کرنے لگی اور بھیگی ہتھیلیوں کو آپس میں بیجا۔ کچھ ہی دیر میں سعید نے اپنی ڈش اس کے سامنے پیش کی اور چمچ سے ٹیسٹ کروائی۔ خود بے صبری سے اس کے تاثرات نوٹ کرنے لگا۔ کیسی بنی ہے؟ کیا تمہارے ٹیسٹ کے مطابق ہے؟ وہ بے صبری سے پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں کہہ سکتی، دوسری بار ٹیسٹ کرواؤ، وہ لبوں پر زبان پھیرتی بولی تو سعید نے سر ہلایا اور دوسری بار ٹیسٹ کروایا۔ اب اس نے پھر پوچھا۔ حور کو ہنسی آنے لگی۔ یہ جو ڈان بنا ہوا تھا ملک کا، اس کے سامنے کیسے بے تابی سے پوچھ رہا تھا کلر کیسا ہے؟ بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے وہ بے نیاز سی بولی۔ وہ خود کو اس کی کوکنگ ٹیچر سمجھنے لگی تھی اور اسے مزہ بھی بہت آ رہا تھا۔ سعید نے ایک نظر اس پر ڈال کر پھر اپنی ڈش کے کلر کو دیکھا۔ براؤن، وہ بولا تو حور سوچنے کی ایکٹنگ کرتے سر ہلانے لگی۔ کیا تمہیں پسند آئی؟ عین سے صرف یہی فکر تھی۔ کچھ خاص نہیں، بلکہ میرا تو منہ جل رہا ہے۔ تیکھی اتنی تھی اور املی بھی زیادہ تھی، نمک تو بالکل بھی نہ ہونے کے برابر۔ پتہ نہیں کیسے کوکنگ کرتے ہیں، ہاتھ میں کوئی ٹیسٹ ہی نہیں۔ وہ ہاتھ جھاڑتے رزلٹ بتانے لگی، جس پر سعید کے دماغ میں صرف یہ چپک کر رہ گیا کہ میرا منہ جل رہا ہے۔ تمہارا منہ جل رہا تھا عین، پھر تم نے کھائی کیوں؟ سرد آواز میں کہتے اس نے وہ ڈش وہیں پٹ کی اور جلدی سے فریج میں پانی کی بوتل نکالی اور گلاس میں انڈیلنے لگا۔ اس کی اچانک غصے بھری آواز پر حور کے دماغ سے شرارت اڑ گئی اور اپنے پاس پٹ گئی پلیٹ کو دیکھنے لگی۔ اس کے فریج کھولنے کی آواز پر وہ جلدی سے پلیٹ اٹھا کر اس میں سے چمچ جلدی جلدی کھانے لگی۔ وہ کنجوس تو صرف ٹیسٹ کروا رہا تھا، وہ کیا بتاتی کہ وہ ڈش پہلی بار اسے کچھ پسند آیا تھا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اتنی بری نہیں ہے سعید، کھانے لائق تھی اور آپ اسے روز کوشش کریں گے تو انشاءاللہ سکسیسفل ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب روز ٹیسٹ کرنے کا تھا۔ چھوڑو اسے، پانی پیو۔ سعید کے ماتھے پر بل ڈلے اور اسے لہجے میں سختی بھی تھی۔ اس کے منہ کو گلاس لگایا اور ہونٹ گھونٹ گھر بھر کر پانی پینے لگی۔ تمہاری طبیعت خراب ہو سکتی تھی زیادہ کھانے سے، وہ غصے میں لگ رہا تھا۔ تو کیا دوبارہ ٹرائی نہیں کرائیں گے؟ امید سے پوچھنے لگی وہ۔ نہیں، یہ تمہیں ہرٹ کر سکتی ہے جسے میں کوئی سزا نہیں دے سکتا اور مجھے قطعی منظور نہیں کوئی تمہیں ہرٹ کرے اور میں اسے کچھ کر نہ سکوں۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر وہ بولا تو حور نے اپنی چھوٹی سی ناک سکیڑی۔ وہ مجھے پسند آئی، مطلب کہ تھوڑی تھوڑی۔ اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر وہ جلدی سے بولی، پر میں یہ رسک نہیں لے سکتا۔ سعید نے اس کے لہجے میں ضد دیکھ کر صاف انکار کیا۔ یہ رسک نہیں، مجھے پہلی بار کچھ پسند آیا ہے اور آپ اس سے بھی انکاری ہیں، پر مجھے جانے دیں یہاں کیوں رکھا ہوا ہے۔ اس دن سے اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ شخص اسے کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ تمہیں پسند آئی؟ اس نے ابروج کا کر تسلی چاہی۔ اس نے تمہیں ہرٹ نہیں کیا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، بلکہ اچھی لگی۔ ایک الگ مزیدار ٹیسٹ تھا۔ اور کو اسے یاد کرتے منہ میں پانی آ گیا۔ پر میں اسے روز نہیں بنا سکتا، مجھے ڈاکٹر سے پوچھنا ہوگا۔ اس کی بات پر حور کا منہ کھل گیا۔ کیا؟ وہ چیخی۔ سعید نے ناپسندیدگی سے اس کی چیخ کو دیکھا۔ آپ مجھے کچھ پسندیدہ ڈش کھلانے پر ڈاکٹر سے پوچھیں گے سعید؟ اسے یقین نہ آیا۔ میرا بچہ، اس میں تمہاری پسند کی بات نہیں، اس ڈش میں موجود اشیاء کی ہے۔ یہ سب تمہاری طبیعت کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں، اس لیے ڈاکٹر سے پوچھنا ضروری ہے۔ وہ بولا تو حور جل بھون کر رہ گئی۔ تو پھر اس پانی کا بھی ڈاکٹر سے پوچھنا ہوگا؟ جل کر ہاتھ میں موجود گلاس کی طرف اشارہ دیا۔ ضروری تھا، اور اس کے جواب پر حورالعین کا دل ڈوب کر رہ گیا۔ سعید، وہ تل ملائی، پر سعید نے پہلے ہی اس کے منہ پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ کہا، نہ ضروری ہے ڈارلنگ۔ اس کے بال سنوارتے وہ بولا تو حورالعین لب بھینچ کر رہ گئی۔